बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, रमज़ान मुबारक का अज़मत वाला, शान वाला, रहमत वाला और जहन्नम की आग से आज़ादी हासिल करने वाला ये महीना, और इस महीने के अंदर नूर रमज़ान के नाम से जो प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत से जारी व सारी है। आज फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहां हम दूसरी इबादतें करते हैं, वहीं पर एक ख़ास इबादत जिसको एतिकाफ़ कहा जाता है। एतिकाफ़ क्या है? दुनिया के कामों से छुटकारा हासिल करके बंदा अल्लाह के घर मस्जिद में लो लगा ले, इसका नाम एतिकाफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एतिकाफ़ फरमाया करते थे। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। एतिकाफ़ की कितनी किस्में हैं, एतिकाफ़ का तरीक़ाकार क्या है, अगर बंदा एतिकाफ़ बैठे उसके मामूलात क्या होने चाहिए, क्या मर्द घर में एतिकाफ़ बैठ सकता है, और इसके अलावा बेशुमार एतिकाफ़ के मुतल्लक़ और फ़ितराना के मुतल्लक़ इंशाअल्लाह ताला मसाइल, अहकाम और फ़ज़ाइल को बयान किया जाएगा। तो इसी प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब इज़्ज़त मआब बरादर मुकर्रम अल्लामा फ़ैसल महमूद कादरी साहब आप मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। तो नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपके ज़हन के अंदर कोई सवाल आए एतिकाफ़ के मुतल्लक़, फ़ितराना के मुतल्लक़, तो वो आप सवाल कमेंट की सूरत में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका जवाब भी दिया जाएगा। अल्लामा साहब, ये जो एतिकाफ़ की इबादत है, क्या सिर्फ़ इस उम्मत में है या पहली जो उम्मतें गुज़री हैं उनमें भी एतिकाफ़ की इबादत मौजूद थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि जो एतिकाफ़ है बहुत अच्छी इबादत है, अहम इबादत है। क्या एतिकाफ़ जो इबादत है इस उम्मत के लिए ख़ास है या पहली उम्मतों में भी एतिकाफ़ हुआ करता था? तो अगर हम कुरान व हदीस का मुताला करें तो अल्लामा साहब हमें कुरान मजीद में मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अंतहीरा बैतिया लित्ताइफीना, कि तुम मेरा घर जो है वो पाक साफ़ करो। किन लोगों के लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए। बेशक इससे पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर भी जो है वो एतिकाफ़ वाली इबादत मौजूद थी। और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो 40 दिन जो है वो कोहे तूर पर गए, वो भी एक एतिकाफ़ की शक्ल बनती है, जो पहली उम्मतों में जो भी एतिकाफ़ जो है वो मौजूद था। यानी कि अल्लाह ताला ने खाना काबा तामीर करने का जब हुक्म दिया तो यही इरादा अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया, अंतहीरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। तो इससे पता चला कि पहली उम्मतों में भी एतिकाफ़ की इबादत मौजूद थी। अल्लामा साहब, एतिकाफ़ की कितनी किस्में हैं? माशाअल्लाह, अल्लामा साहब ने सवाल किया है कि एतिकाफ़ की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले एतिकाफ़ को समझना ज़रूरी है कि एतिकाफ़ किसको कहते हैं। इसके बाद मैं किस्मों के बारे में अर्ज़ करता हूँ। अल्लामा साहब, एतिकाफ़ का लुग़वी माना लफ्ज़ आइन काफ़ा इसका मादा है जी। ये इसका माना होता है मुतवज्जे होना, ठहर जाना, बंद हो जाना, किसी के साथ मुत्तसिल हो जाना। और इसका शरई माना ये है कि अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर मखसूस दिनों के अंदर मखसूस मकाम में अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है वह ठहर जाना, इसको एतिकाफ़ कहते हैं। तो उलमा ने जो है मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की एतिकाफ़ की। बहरहाल एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, वाजिब, सुन्नत और नफ़ल। वाजिब एतिकाफ़ कौन सा होता है? जो जिसकी नज़र मानी जाती है। मिसाल के तौर पर
کوئی آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، نظر جس کو ہماری زبان میں منت کہتے ہیں، ہاں منت کے بارے میں علامہ صاحب وضاحت کرتا چلوں کہ منت ماننا بھی وہ جائز ہے جس کی شریعت کے اندر اصل موجود ہے، یعنی ایسے کام کی منت ماننا جائز ہے جو شریعت کے اندر عبادت کے طور پر کیا جاتا ہو، بے شک اس کام کی ہم منت مانتے ہیں، اور وہ فرض بھی نہ ہو اور واجب بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آدمی منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام جو ہے ہو گیا اور میں 5 نمازیں فرض ادا کروں گا، وہ تو پہلے اس پر فرض ہیں، جی ایسی عبادت کی جو ہے وہ منت مان سکتے ہیں جس کی شریعت کے اندر جو عبادت کی جاتی ہو اس کی اصل موجود ہو، اور ایسا کام جس کی شریعت کے اندر اصل موجود نہ ہو، نہ ہی عبادت کے طور پر وہ کیا جاتا ہو، اس کی منت نہیں مان سکتے۔ اس کی مثال میں دے سکتا ہوں، جاہلیت ہے کہ ہمارے جو ہے بعض لوگ منتیں مانتے ہیں کہ میرے بیٹے کو فلاں ہوگا تو اس کی لیٹ رکھوں گا، باقی بال جو ہے وہ کٹوا دیتے ہیں اور لیٹ لا کے، حالانکہ ایسی منت ماننا جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور دوسری منت جو ہم کڑولیوں کی جو ہے دربار پر مانتے ہیں، جی حالانکہ شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل موجود نہیں۔ یا تالا بندے دربار پر باندھ دیتے ہیں، ہاں جی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تالا کھولوں گا، تالا کھولوں گا، جی اس طرح کی منتیں جو ہے وہ ماننا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بہرحال اعتکاف کی پہلی قسم جو ہے وہ منت کا اعتکاف، کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ اتنے دنوں کا اعتکاف بیٹھوں گا۔ تو اب جو ہے وہ منت کا اعتکاف جو ہے اس کے اندر روزہ بھی شرط ہے، جی روزہ بھی رکھنا ہے اور مسجد کے اندر جو ہے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت، جس کو جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر 10 عشرے کا اعتکاف، جس کو ہم سنتے موقدہ علی الکفایہ بولتے ہیں، جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایسی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مداومت فرمائی، ہمیشگی فرمائی ہے، آپ نے ہر سال جو ہے وہ اعتکاف کیا ہے، اتنی پیاری یہ سنت ہے۔ اور نفل اعتکاف، جو کسی لمحہ بھی مسجد کے اندر داخل ہو جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ اور نفل اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا، مغرب سے لے کر عشاء تک اس نے اعتکاف کی نیت کر لی، جی اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھا رہا، تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 ہند کے دور فرما دے گا۔ اللہ اتنی فضیلت ہے اور اتنا اجر و ثواب ہے۔ بہرحال اعتکاف کی 3 سنتیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، واجب اور سنت اور نفل۔ جی علامہ صاحب، اس میں اگر واجب کی تو آپ نے بیان فرمایا کم از کم 1 دن ہونا لازم ہے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی اعتکاف کرنے کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس منت کو پورا کرو۔ تو علامہ صاحب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں رمضان کے اندر، وہ کیا تھے؟ علامہ صاحب نے سوال کیا کہ اعتکاف کے متعلق حضور علیہ السلام کے معمولات کیا ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو اعتکاف کی سنت ہے یہ بڑی پیاری سنت ہے، اور اس طرح کی سنت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف کیا۔ ایک دفعہ بامر مجبوری آپ علیہ السلام کے اعتکاف نہ ہو سکا تو یہ اتنی سنت موقدہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے آئندہ سال، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شوال کے 10 دن جو ہے وہ اس کی قضا کی، اور ایک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آئندہ سال ماہ رمضان المبارک کے اندر 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ جب اعتکاف بیٹھتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مغرب سے لے کر عشاء تک جو مسجد اس کے اندر جو ہے بیٹھ کر رب کی عبادت کیا کرتے تھے، دن کو بھی رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کے جو ہے وہ معمولات عبادت کے بارے میں بڑھ جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، مطلب کہ عبادت کے لیے آگے سے عادت سے زیادہ جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جتنے ناظرین کرام ہیں تمام کو خوش آمدید۔ صاحبزادہ منصور حسین تنویر صاحب، ماشاءاللہ، چودھری خالق صاحب، کاشف چودھری صاحب، اور جتنے بابا فیاض علی رضوی صاحب۔ علامہ صاحب، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے رضوی صاحب کی طرف سے، اعتکاف میں بیٹھنے کے وقت لوگ پردہ کر کے بیٹھتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں، ایسا کرنا کیا شریعت میں منع ہے یا جائز ہے؟ ہاں، مسجد کے اندر پردہ لگانا یہ سنت ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مسجد کے اندر جو ترکی خیمہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اب پردہ کرنا اچھی بات ہے، یہ شریعت کے اندر سنت سے بھی ثابت ہے۔ اگر پردے کے اندر جو ہے وہ معتکف حضرات رہیں گے تو ان کے اپنے معمولات ہیں، ان کو جو ہے وہ معمولات کے اندر کوئی جو ہے وہ دقت محسوس نہیں ہوگی۔ انہوں نے آرام کرنا ہے یا عبادت کرنی ہے یا مسائل پر گفتگو کرنی ہے، اس کے اندر جو ہے دقت محسوس نہیں ہوگی۔ اگر پردہ نہ لگا ہو تو دوسرے جو عبادت کرنے والے ہیں، جو دوسرے حضرات مسجد کے اندر آتے ہیں، ان کی جو ہے وہ توجہ اعتکاف والوں کی طرف ہو جائے گی۔ اگر پردہ لگا ہو تو یہ معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ جی علامہ صاحب، ایک تو پردہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ بندہ مسجد میں چادر وغیرہ لگا لیتا ہے اپنی رہائش کے لیے، ہاں جی، یہ تو آپ نے فرمایا جائز ہے اور نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک پردہ یہ ہے بندہ منہ پر جو ہے وہ کپڑا وغیرہ لے لیتا ہے، ڈانپ لیتا ہے منہ، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہاں، یہ علامہ صاحب نے سوال کیا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد کے اندر رہتے ہیں، جب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں جی تو اس طرح منہ کو لپیٹ کر جاتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے پتہ نہیں کون لوگ آ رہے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے یہ معتکف حضرات ہیں، جی اعتکاف والے لوگ ہیں۔ تو ایسا اس کے اندر اگر ریاکاری کا شعبہ ہو، ریاکاری کا پہلو نکلتا ہو تو اس سے بچنا چاہیے، جی کہ یہ ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر اس کو کہا گیا ہے۔ پھر جو ہے وہ اگر علامت کے طور پر کہ اگر راستے میں مجھے دوست نہ روکیں، ضد نہ کوئی کرے، کوئی کھڑا نہ کر لے، تو اس کے طور پر اگر پردہ کریں تو اس کے اندر حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پردہ نہ کر کے جائیں۔ پتہ ہوتا ہے دوستوں کو ہمارا دوست اعتکاف بیٹھا ہے، بہتر یہ ہے کہ پردہ نہ کر کے جائیں، عام حالت میں جائیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہ چلے اور ریاکاری کا پہلو جو ہے وہ نہ نکلے۔ جی، یعنی کہ جمعہ وغیرہ پڑھنے جانا ہے تب بھی بہتر یہ ہے کہ پردہ نہ کر کے جائے۔ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ اعتکاف مسجد میں بیٹھ جائے تو اس پر پردہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شریعت میں ایسی بات موجود نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ صاحب، اعتکاف بندہ اگر بیٹھ جائے تو اس کے کیا معمولات ہونے چاہیے، کیسے اس کو مسجد میں رہنا چاہیے، کیا کیا اس کو اچھے کام کرنے چاہیے، اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور اس سوال کی ضرورت بھی تھی کہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ کے آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اعتکاف ہے کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان جو ہے وہ ان کا اعتکاف بیٹھنے کو جو ہے بڑا دل کرتا ہے، بڑے پرجوش ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے پرجوش ہونا اعتکاف کے لیے، اعتکاف سے محبت کرنا، لیکن اعتکاف بیٹھ کے جو ہے وہ جو معمولات ہیں، سب سے پہلے مسجد کا احترام آتا ہے۔ بے شک مسجد کا احترام آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اعتکاف بیٹھنے کی حالت میں مسجد کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کہ اگر ہم مسجد کے احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں گے، ہم عبادت تو کرتے جائیں گے لیکن وہ عبادت ضائع ہوتی جائے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مسجد کے اندر مباح باتیں کرنا، یعنی جو جائز باتیں ہیں، فقہا فرماتے ہیں جو جائز باتیں اگر بندہ مسجد کے اندر آ کر کریں تو وہ اس کا جائز باتیں کرنا مسجد کے اندر یہ بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ، یعنی جو ہم دنیاوی باتیں ہمارے لیے کرنا جائز ہیں، اگر ہم مسجد میں جا کر کریں تو اس سے جو ہے وہ ہماری نیکی ختم ہو جائیں گی۔ پھر دوسری بات، مسجد کے اندر ہنسنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے احدیق فی المسجد الظلمۃ فی القبر، کہ مسجد کے اندر ہنسنا جو ہے وہ قبر کے اندر اندھیرے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ، تو اس سے جو ہے وہ معتکف اس بات کا خیال رکھے کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم نے جو ہے وہ اونچی آواز سے گفتگو بھی نہیں کرنی۔ جب جو ہے وہ دو بندے آپس میں گفتگو کرنے لگیں تو ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں اور آہستہ آواز سے گفتگو کریں، اور صفائی کے لحاظ سے بھی مسجد کا ہم نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ مسجد کو آلودہ نہ ہونے دیں۔ دوسرا جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ اپنے نفس کو مارنا، اور فقہا فرماتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے، کہ یوں سمجھ لے کہ جس طرح ایک آدمی جو کسی غنی کے دروازے پر بیٹھ گیا اور غنی سے سوال کرتا ہے کہ جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں ہٹوں گا نہیں، اس طرح جو ہے وہ آدمی گمان کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا ہوں، واہ سبحان، چوکھٹ پر بیٹھ گیا ہوں، اور رب سے سوال کرے الہی جب تک تو میری بخشش نہیں فرمائے گا میں تیری بارگاہ سے نہیں ہٹوں گا۔ تو مسلسل دعائیں کرتا رہے جو ہے وہ، اور جی بھر کر عبادت کرے۔ 10 دن کے اعتکاف ہوتا ہے، اور جب آدمی 10 دن کا اعتکاف بیٹھے تو پورا سال جو ہے وہ اس اعتکاف کے اثرات ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی 10 دن اعتکاف بیٹھ جو اعتکاف کا مقصد ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے، کیوں اعتکاف بیٹھتے ہیں، کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے۔
رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے. اس کے اندر فرائض نمازیں جو ہیں ہم نے تو ادا کرنی ہیں. اس کے بعد جو نوافل ہیں، چاشت ہیں، اشراق ہیں، صلاۃ الاوابین ہے، نماز تہجد ہے، وہ جو ہے وہ ادا کریں، اور قرآن کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. کم کھائیں، کم سوئیں، اور جو اعتکاف کا مقصد ہے اس کی طرف انسان کی جو ہے توجہ ہونی چاہیے. واہ سبحان اللہ. جتنے ناظرین کرام ہیں، ہمارے پیارے دوست علامہ رضوان اشرف نقشبندی صاحب، وہ بھی اس وقت ہمیں واچ کر رہے ہیں. ویلکم آپ کو. چودھری تنویر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اور شہباز احمد صدیقی صاحب، ویلکم. آمین. ملک شانی صاحب، اس کے علاوہ اور جتنے احباب ہیں تمام کو خوش آمدید. علامہ صاحب، اعتکاف کرنے والا جو بندہ ہے اس کے لیے کون سے امور کرنا جائز ہیں؟ یعنی کہ کن باتوں کی بنیاد پر وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ ایک تو جمعہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو ہاں، علامہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ویسے حکم تو یہ ہے کہ اگر معتکف جو ہے وہ بغیر عذر کے جی مسجد سے بھول کر یا جان بوجھ کے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں. اب وہ کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلتا ہے؟ وہ دو ہیں، ایک شرعی اور ایک طبی. شرعی عذر کیا ہے؟ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر جمعہ نہیں ہوتا، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا اذان پڑھنی ہے، مسجد کے باہر اذان پڑھتے ہیں تو اذان پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. یہ تو شرعی عذر ہو گئے. لیکن طبی عذر کیا ہے؟ آج کل تو وہ مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن اس کے اندر آتا ہے قضاء حاجت کے لیے اگر باہر جانا ہے یا غسل جنابت کے لیے باہر جانا ہے تو جا سکتا ہے، یا کوئی مجبوری بن گئی ہے کہ مسجد گر گئی یا اس کو مجبوراً نکالا گیا، دوسری مسجد کے اندر چلا جائے. یہ اس کے جو ہے وہ طبی عذر ہیں. اگر ان عذروں کے علاوہ جو ہے وہ ایک لمحہ کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. علامہ صاحب، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حقے کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں. وہ سوال بھی آیا ہے کہ کیا سگریٹ نوشی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں. اب دیکھو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد کے اندر جانا جائز نہیں ہے، اس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، نمازی کو بھی اذیت ہوتی ہے، اذیت کا سبب بنتا ہے. اب صرف جو ہے وہ مسجد کے اندر رہ کر جو ہے وہ آدمی سگریٹ نوشی کرے گا، یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. اور جو نشہ آور چیز مسجد کے اندر استعمال کرنا، نشے والی چیز، اگر آدمی جو ہے وہ نشہ کرتا ہے مسجد کے اندر، نشے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلتا ہے، سگریٹ جو ہے وہ نہ حاجت شرعی میں آتا ہے نہ حاجت طبی میں آتا ہے. اگر سگریٹ پینے کے لیے جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے جو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. علامہ صاحب، ایک وضو والی جگہ ہے یا واش رومز ہیں، یہ تو آتے ہیں فنائے مسجد میں. ہاں جی. کیا ان پر جانا ایک معتکف کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہاں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی معتکف اعتکاف والا اعتکاف بیٹھا ہے، اب جو ہے وہ فنائے مسجد میں جاتا ہے، یا جو ہے وہ فنائے مسجد جو مسجد کی سہولت کے لیے جگہ تعمیر کی جاتی ہے ان کے اندر جاتا ہے تو اس کا اعتکاف اس سے نہیں ٹوٹے گا، اس کے اندر جو ہے وہ جا سکتا ہے. ہاں، آدمی کو حت المکان جو ہے وہ فنائے مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے. اعتکاف کی جو روحانیت ہے اس کو آدمی سمجھے. فنائے مسجد بغیر عذر کے بھی اس کو نہیں جانا، ضرورت کے نہیں جانا چاہیے. ہاں، اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن جانا نہیں چاہیے بغیر عذر کے. ضرورت پوری کر کے فوراً واپس مسجد میں پلٹ آنا چاہیے. علامہ صاحب، جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو بعض بندے سوال کرتے ہیں کہ کیا مرد بندہ مسجد کے علاوہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا؟ ناظرین میں سے بھی ایک سوال پوچھا گیا، اس کے علاوہ بھی بے شمار بندوں نے سوال پوچھا، تو اس کے متعلق ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ مرد جو ہے وہ مسجد کے علاوہ جو مسجد گھر کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، نہ ہی اس کے لیے بیٹھنا جائز ہے. ہاں، اب جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. لوگ اعتکاف کو نہیں سمجھتے کہ اعتکاف کیا ہے، جس کو علامہ صاحب آئسولیشن بولتے ہیں. اعتکاف اصل میں وہی چیز ہے بے شک کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں کہ اپنے تمام معمولات کو چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ رابطے کو ختم کر کے جو ہے وہ اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جانا.
آدمی جو ہے وہ عام لوگوں سے گفتگو بھی نہ کرے، نہ جنازے کے اندر شامل ہو سکتا ہے، نہ جو ہے وہ بیمار کی تیمارداری کر سکتا ہے، نہ کسی اپنی جو ہے وہ جو ضرورت جو ہے وہ اس کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اصل جو ہے وہ سماجی دوری جو ہے اس کے اندر آتی ہے۔ اصل سماجی دوری اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو عذر بناتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہم جو اعتکاف نہ بیٹھے، حالانکہ یہ کوئی عذر نہیں بنتا، حالانکہ اعتکاف سب سے بڑا پرہیز ہے۔ جو آدمی کورونا سے ڈرتا ہے اس کو چاہیے کہ اعتکاف بیٹھ جائے، 10 دن جو ہے مکمل پرہیز کے اندر رہے گا، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ مسجد جو ہے وہ مرد جو ہے وہ مسجد کے علاوہ جو ہے کہیں پر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، یعنی کہ مرد کے لیے مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، گھر میں اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور جو ہماری حکومت نے پابندی لگائی ہے وہ اجتماعی اعتکاف پر لگائی ہے، یعنی کہ جو اکٹھا اعتکاف ہوتا تھا 100 150 200 بندے کا دعوت اسلامی یا اس کے علاوہ باقی تنظیمات کے زیر اہتمام، تو اجتماعی طور پر اعتکاف پر پابندی ہے، لیکن مسجد کے اندر اعتکاف 1-2 بندہ ضرور کرے تاکہ وہ جو سنت موقدہ علی الکفایہ ادا ہو۔ اگر کوئی بندہ بھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا پورے محلے پورے گاؤں میں، تو سارے گاؤں والے گناہگار ہوں گے۔ 1-2-4 بندے جو ہیں وہ ضرور مسجد میں بیٹھیں۔ جی علامہ صاحب، ایک سوال پوچھا گیا، شہباز احمد صدیقی صاحب نے سوال پوچھا ہے، کرائے پر بلڈنگ لی ہے تو کرائے پر جو بلڈنگ لی گئی ہے اصل میں وہ مسجد تو نہیں ہے، صرف وہ بلڈنگ اس لیے لی گئی ہے تاکہ بندہ اس میں نماز ادا کرتا رہے، ایک مارکیٹ بنی ہے تو ایک دکان کو مخصوص کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے اس میں نماز پڑھیں، تو کیا اس میں بھی اعتکاف جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، صدیقی صاحب نے سوال کیا، اس بات کو سمجھیں کہ شرعی مسجد وہی ہے کہ جب وقف کرنے والے نے جو ہے وہ اس کو زمین کو مسجد کی نیت سے وقف کیا، کر دیا۔ اب جو ہے وہ جس دکان کے اندر یا جس مارکیٹ کے اندر وہ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، مالک جب چاہے ان کو منع کر دے کہ اب تم نماز نہیں پڑھ سکتے، لہذا وہ مسجد نہیں ہوئی، لہذا اس کے اندر ہم اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا علامہ صاحب، گرمی کے باعث اعتکاف میں نہانا کیسا ہے، غسل کرنا؟ ہاں، گرمی کی وجہ سے یا اپنی نفاست کے لیے اعتکاف کی حالت میں غسل کرنا یہ کیسا ہے، جو ہے وہ سامعین میں سے ایک حضرت نے یہ سوال کیا ہے۔ تو یا جمعہ کے دن علامہ صاحب جو غسل مسنون ہے اس کے بارے میں جو میں وضاحت کرتا چلوں، جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ مسجدوں کے اندر بڑی سہولت ہے، غسل خانے اور وضو خانے فنائے مسجد کے اندر ہوتے ہیں، تو اگر جمعہ کے غسل کے لیے جو مسنون غسل کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد کے اندر کر سکتا ہے، یا ویسے گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے غسل نہ کیا تو میری جو ہے وہ حالت جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی، یا عبادت کے اندر جو ہے وہ دل جمی نہیں رہے گی، تو وہ غسل کر سکتا ہے صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے مسجد کے اندر رہ کر۔ اگر جو ہے وہ ٹھنڈک کے لیے باہر جاتا ہے یا صفائی کے لیے باہر جاتا ہے یا غسل فرض نہیں، ویسے جو ہے وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے غسل کرنے کے لیے، مسجد کے اندر نہیں کرتا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جی ناظرین اکرام، پہلے جو فقہا گزرے ہیں انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ لکھا ہے کہ اعتکاف والا بندہ غسل نہیں کر سکتا، تو اسی بات کو بنیاد بنا کر بندے کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ فقہا نے تو منع کیا ہے لیکن آج کے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے غسل کرنا مشکل ہوتا تھا، ہر جگہ پر پانی کی سہولت موجود نہیں ہوا کرتی تھی، پانی پورے گاؤں کے اندر ایک ہی کنواں ہوا کرتا تھا، وہاں سے پانی بھر کر لانا پڑتا تھا، اس کے بعد غسل کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے فقہا نے منع کیا کہ بندہ وہ اگر غسل کے اندر لگا رہے گا تو اعتکاف کے جو فوائد ہیں وہ بندے کو حاصل نہیں ہوں گے۔ لیکن آج کل جو موجودہ صورتحال ہے، آج کل وہ تو صورت نہیں ہے، ہر مسجد کے اندر یہ سہولت پانی کی موجود ہے، بندہ بڑی آسانی کے ساتھ غسل کر سکتا ہے، تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بندہ گرمی سے بچنے کے لیے یا اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے۔ جی علامہ صاحب، ایک اور سوال پوچھا گیا، عورت کے لیے اعتکاف کرنا گھر کے اندر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر ہی اعتکاف کرے گی، عورت کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اب گھر کے اندر کہاں پر وہ اعتکاف کرے گی؟ جہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کرتی ہے،
جس کو مسجد بیت بولتے ہیں، جو گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ اس نے مخصوص کی ہے، اس پر وہ جو اعتکاف کرے گی۔ اب جو ہے وہ اگر اس اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ اس جگہ سے باہر نکلی بغیر عذر کے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ بعض عورتیں جو ہے اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں گھر کے اندر اور سارے کمرے گھوم لیتی ہیں، سین گھوم لیتی ہیں کہ ہم اعتکاف میں ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو مسجد بیت ہے جہاں پر اعتکاف کی نیت سے عورت ٹھہری، وہاں پر جو ہے بغیر عذر کے نہیں نکل سکتی۔ وہ مسجد بیت یعنی گھر کے اندر جو نماز کے لیے جگہ مخصوص ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کرے گی۔ مسجد کے اندر عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، عورت مسجد میں اعتکاف نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے گی اور پردے کی حالت میں رہے گی۔ علامہ صاحب، عورت کے معمولات گھر کے اندر کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں، علامہ صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ عورت گھر کے اندر جب اعتکاف بیٹھے تو اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے، یعنی اس کو کیا کیا عمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عورت کو دیکھنا چاہیے جب اعتکاف بیٹھنے لگی ہے کہ میرے ایام مخصوص نہ آ جائیں، جی، اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ ایام مخصوص نہ ہوں، 10 دن کا اعتکاف بیٹھنے لگی ہے، سنتے موقع اعتکاف ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جی بھر کر عبادت کرے، نمازیں ادا کرے، نوافل ادا کرے، صلاۃ الاوابین، چاشت، نماز تہجد، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، کم کھائے، اور جو ہے وہ عام گفتگو بھی نہ کرے۔ عام گفتگو بھی نہ کرے کہ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ عورت کو گھر کے اندر رہ کر جو بیت مسجد ہے، جو نماز کی جگہ مخصوص ہے، اسی کمرے کے اندر رہے گی، جو ہے وہ باہر ویسے نہیں نکلے گی، اور جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ رب کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ جی، اس کے علاوہ اعتکاف کے میں جو بیٹھتے ہیں بندے، بعض اوقات وہ جو محراب ہوتا ہے اس کے اندر جاتے ہیں، اس کے متعلق بھی مختلف نظریات ہیں لوگوں کے۔ بعض کہتے ہیں وہ محراب کے اندر جائے گا تو بندے کا اعتکاف ختم ہوگا، بعض کہتے ہیں نہیں۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہاں، محراب کے اندر جانے کے بارے میں جو ہے وہ کیا حکم ہے، موتی کے محراب میں جا سکتا ہے کہ نہیں۔ آج کل علامہ صاحب ہوتا کیا ہے کہ جو محراب بناتے ہیں اکثر جو ہے وہ مسجد کی جگہ میں ہی ہوتا ہے محراب۔ پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو محراب بناتے تھے وہ مسجد کی جگہ کے باہر ہوتا تھا، اور محراب ہوتے تھے مؤذنوں کے لیے، اذان دینے والوں کے لیے۔ تو اب جو بندہ محراب کے اندر چلا گیا اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ وہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ محراب کے اندر جو چلا جائے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ اگر آدمی محراب کے اندر چلا جائے تو محراب کے اندر جانے کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ جی، علامہ شہباز احمد صاحب دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ یورپ میں تمام مساجد کرائے کی بلڈنگ میں ہی بنی ہیں اور وہاں اعتکاف بھی ہوتا ہے، اس بارے میں فرمائیں، پھر وہ اعتکاف جائز ہوتا ہے؟ کیا سنت کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ دیکھو، یورپ کے اندر صدیقی صاحب نے جو سوال کیا کہ کرائے کی جو ہے وہ انہوں نے مستقل طور پر لی ہوتی ہیں علامہ صاحب، عارضی نہیں ہوتا۔ کرائے کے طور پر بھی ہوتی مستقل ہیں۔ وہ جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس کو کرائے کے طور پر لے کر مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ایک جماعت نے جو ہے وہ جگہ لی، خریدی، اور جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے مسجد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے اپنی ذاتی معاملات کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، یورپ کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو وہ جگہ لیتے ہیں مستقل طور پر وہ جو ہے وہ مسجد کے لیے کرائے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس سے مسائل، احکام یہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں کہ معاملات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اگر ایسی صورتحال ہو کہ علاقہ میں کوئی مسجد مستقل نہ ہو تو پھر ایسی جگہ پر بھی اعتکاف جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بندے کو سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے ناظرین کرام ہیں، علامہ شکیل ساکی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جلال پور جٹا سے علامہ عبدالرحمن جلال پوری صاحب ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عامر علی صاحب ہمارے بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ حافظ محمد ابرار حسنین صاحب اور جتنے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کا شکریہ۔ ثاقب جوید صاحب، محمد عثمان صابر صاحب، تمام کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آخر کے اندر علامہ صاحب فطرانے کے متعلق بات کرتے ہیں، فطرانے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے ہماری شریعت میں؟ فطرانے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، علامہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھے کہ جب روزے فرض ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ایک ندا کرنے والے کو کہا کہ تم
مکہ کی گلیوں کے اندر ندا کر دو کہ فطرانہ جو ہے وہ واجب ہے، تو ندا کر دی کہ فطرانہ واجب ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فطرانہ ادا کیا کرو، کہ جو روزے کے اندر جو ہے وہ بیہودہ اور نازیبہ گفتگو ہو جاتی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے اور مسکینوں کے لیے خوراک بن جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ جب تک جو ہے وہ بندہ فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کا روزہ جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لہذا جو ہے وہ فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ روزے کے اندر جو ہے وہ کمی کوتاہی ہوگی، بیہودہ گفتگو ہوگی، اس کا یہ کفارہ بن جائے گا اور جو ہے وہ روزے کو مقبولیت حاصل ہو جائے گی۔ جی، جس طرح بندے کے پیٹ کا روزہ ہے، بندے کی زبان کا بھی روزہ ہے، بندے کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، بندے کے کانوں کا بھی روزہ ہے، تو اس لیے بندہ بتقاضۂ بشری کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، یا ایسی چیز کو دیکھ لیتا ہے جس کو شریعت میں جائز نہیں، تو جب بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرانہ اس کے روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ علامہ صاحب، فطرانہ ادا کرنا کس کے لیے لازم ہے؟ کیا گھر کے سارے افراد ادا کریں گے یا بعد؟ اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ فطرانہ علامہ صاحب ہر مسلمان مالک نصاب پر جو ہے فطرانہ ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے اندر عاقل ہونا، بالغ ہونا اس کی شرط نہیں ہے، ہر مسلمان جو مالک نصاب ہے اس کے لیے فطرانے کو ادا کرنا واجب ہے۔ اب ادا کون کرے گا؟ ایک جو ہے وہ باپ ہے، اس کے ماتحت سارے ہیں، نان و نفقہ وہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اگر وہ سب کی طرف ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اگر بالغ اولاد ہے وہ اپنی طرف سے ادا، باپ پر ضروری نہیں ہے، بالغ اولاد اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی طرف سے ادا کرے گی، اگر صاحب نصاب نہیں، اگر باپ ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اگر باپ نہیں ہے تو ان کی جگہ دادا ہے۔ گھر کے اندر جو بھی سربراہ موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، ہر فرد کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ فطرانہ کتنا ادا کیا جائے گا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ فطرانہ جو ہے وہ حالیہ دور کے اندر ایک آدمی کی طرف سے 125 روپے جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، کم سے کم جو ہے وہ 125، اور ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق جو ادا کرنا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ کھجور کا حساب لگائیں تو ایک آدمی کا تقریباً 1600 جو علامہ صاحب فطرانہ بنتا ہے، اس طرح کشمش کا حساب لگائیں تقریباً 4000 بنتا ہے۔ جو اپنی حیثیت کے مطابق آدمی جتنا مالدار ہے اس کو چاہیے کہ دل کھول کے رب کی راہ میں جو ہے وہ اپنے لیے ذخیرہ کر رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو اس کا اجر مل جائے گا، تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے فطرانہ ادا کرے، اور کم سے کم جو ہے فطرانے کی مقدار ایک مسلمان کے لیے 125 روپے ہے۔ 125 روپے موجودہ حالات میں ویسے شریعت نے 2.25 سیر گندم 2.25 سیر گندم مختص کی ہے، تو اب جو علماء کرام نے ہمارے لیے رقم کی سہولت ہمیں بتائی ہے وہ 125 روپے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کویت سے نذیر احمد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور قاری غلام مرتضیٰ صاحب ہانڈے سے، چودھری حسن صاحب پھامڑا سے، اس کے علاوہ صدیقی صاحب ہمیں دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ صدیقی صاحب یہ الحمدللہ ضلع گجرات میں حاجی والا گاؤں ہے، وہاں سے ہمارا یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، اور یکم رمضان سے لے کر الحمدللہ روزانہ اسی وقت ہمارا پروگرام لائیو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علامہ صاحب، فطرانہ کس کو ادا کیا جائے گا؟ جس کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مسکین ہے، فقیر ہے، اگر مسافر اس کے پاس جو ہے وہ مال ختم ہوگا اس کو بھی دے سکتے ہیں، تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں اسی کو جو ہے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ایک فطرانہ جو ہے وہ ایک مسکین کو دینا، پورا دینا چاہیے۔ اگر مختلف مسکینوں پر تقسیم وغیرہ تب بھی جائز ہے، تو فطرانہ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہی بندوں کو فطرانہ دینا بھی جائز ہے۔ فطرانے کا وقت کیا ہے؟ کب تک بندہ فطرانہ ادا کرے گا؟ کب تک جو ہے بندہ فطرانہ ادا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم فطرانہ کیوں ادا کریں؟ یہ تو ایک علیحدہ بدبختی ہے۔ ہاں، بعض بوڑھا آدمی ہے یا مریض ہے وہ روزے نہیں رکھتا، فطرانہ جو ہے وہ ایک علیحدہ جو ہے وہ عبادت ہے۔ روزہ ناظرین بڑا اہم علامہ صاحب آپ نے پوائنٹ اٹھایا، روزہ ایک علیحدہ عبادت ہے اور فطرانہ ادا کرنا ایک علیحدہ عبادت ہے۔
اگر کوئی بندہ روزے نہ بھی رکھ سکا فطرانہ وہ بھی ادا کرے گا، ضروری نہیں کہ جس نے روزے رکھے ہیں وہی بندہ فطرانہ ادا کرے گا۔ ہاں تو اب صبح جب عید الفطر کے دن جو ہے وہ طلوع فجر صادق ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آدمی پر فطرانہ ادا کرنا جو واجب ہو جاتا ہے۔ اب کب تک ادا کرے گا؟ اگر جو ہے وہ سنت تو یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے، یا اگر رمضان المبارک کے اندر بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر دے، بلکہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا رمضان المبارک کے اندر۔ تو اگر عید کی نماز پڑھ لی ابھی ادا نہیں کیا تو پوری زندگی جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا، اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا کہ یہ عید کا مہینہ گزر گیا کہے کہ اب فطرانہ ادا کر کے کیا کرنا ہے، نہیں، اس کے ذمے ابھی وہ واجب باقی ہے، جب بھی ادا کرے گا اس کا ادا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے دوست حافظ فرخ ندیم صاحب جو تحریک لبیک کے رہنما ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ماشاءاللہ سلام عرض کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ آپ کا، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کامران اشرف صاحب وہ بھی اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ قاری غلام مرتضیٰ صاحب سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب آخر کے اندر فطرانے کے متعلق کوئی اہم بات رہتی ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ فطرانے کے متعلق علامہ صاحب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فطرانہ کس لحاظ سے دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی سرپرست باہر رہتا ہے، بیرون ملک ہے، ایک بیرون ملک ہے، دبئی کا آپ حساب، ہاں دبئی کا حساب، دبئی میں ہے، ایک پاکستان میں، وہ چاہتا ہے کہ میں دبئی کے اندر جو ہے وہ اپنے جتنے بھی میرے بال بچے رشتہ دار ہیں ان کا میں فطرانہ ادا کروں، تو اب وہ دبئی کے لحاظ سے ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ درم کا حساب لگا لے، کہے کہ پاکستان کے 125 بنتے ہیں، اب فرد گن کے تو 125 کے لحاظ سے جتنے درم بنتے ہیں وہ اتنے دے، نہیں، بلکہ گندم کی قیمت کے لحاظ سے، یا جو کھجوریں ہیں ان کی قیمت کے لحاظ سے، جو کشمش ہے اس کی قیمت کے لحاظ سے دبئی کے اندر جو ریٹ بنتا ہے اس حساب سے جو ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہ دبئی کے اندر رہ کر پاکستان کے لحاظ سے فطرانہ ادا کرے گا، یہ نہیں، بلکہ وہاں کے ریٹ کا جو ہے وہ حساب ہوگا، اس لحاظ سے جو ہے فطرانہ ادا کرے گا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، ایک بندہ دبئی میں ہے لیکن اس کے گھر والے یہاں پر فطرانہ اس کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ جس جگہ پر فطرانہ ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا لحاظ ہوگا۔ صحیح جی، تو وہاں اگر دبئی کے اندر بندہ ہے اس کا پاکستان میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لحاظ سے اس کا فطرانہ ادا کریں گے، کیا جائے گا۔ جی ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اعتکاف کے احکام اور فطرانہ کے احکام آج ہم نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے ذہن کے اندر جو سوالات آئیں وہ سوالات آپ پوچھ لیا کریں، اگر پروگرام کے بعد بھی اگر آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات وہ دیے جائیں گے۔ علامہ صاحب دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہی جتنے بھی ہمارے فیس بک کے ناظرین ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو حضرات جو ہے وہ اس پروگرام کے اندر تعاون کر رہے ہیں، یا الہی سب حضرات کو جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی برکت عطا فرما، ان کی نیک خواہشات کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبول عطا فرما۔ یا الہی تمام حضرات کو جو ہے وہ ہر نیکی کی محبت عطا فرما، ہر برائی سے نفرت عطا فرما، اور جس طرح جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فیس بک پر جو ہے وہ نیکی کی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس طرح دوسرے حضرات جو سامعین ہیں ان کو جو ہے وہ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، اور جتنی بھی امت مسلمہ ہیں یا الہی سب کی خیر فرما اور سب کی حفاظت فرما، سب کو اپنا امان عطا فرما۔ یا الہی اپنی رحمت کا تمام مسلمانوں کو جو مضی مرض ہے اسے نجات عطا فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔